अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी नई होस्ट मैना और आज से आपके साथ शामिल होने जा रही हूँ इस कहानियों के सफर में। तो जी आज से एक नया सिलसिला शुरू करने लगी हूँ जिसका नाम है मैं, मोहब्बत और एक अफसाना। इस सिलसिले में आपके लिए लाए जाएंगे कुछ दिलचस्प और कुछ अनोखे और कुछ प्यार भरे अफसाने। उम्मीद करती हूँ कि इस सीरीज की हर कहानी आपके दिल को छू कर गुजरेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ, जिसका नाम है दिसंबर की वो आखिरी शब। अकेली हो? मेहरबान आवाज के मुखातिब करने पर कोमल ने मुड़कर देखा। इसकी सीट की पुश्त से जुड़ी सीट पर बैठी जहां दीदा औरत ने इससे पूछा था। 40 साल औरत की गोद में कमसिन बच्चा सोया हुआ था। सामने वाली सीट पर इसका 7-8 साला बेटा और 9-10 साला बेटी दोनों बैठे थे। जी, बमुश्किल इसके मुंह से निकला। इस औरत के मुखातिब करने पर इसे बहुत हौसला मिला था। जमाना ठीक नहीं है, अकेली औरत को सफर नहीं करना चाहिए। औबाश सा लड़का जिसने कानों में बाली पहनी हुई थी, उसने कुछ ऐसे लहजे में कहा कि खौफ की एक लहर कोमल की रीढ़ की हड्डी तक रेंग गई और इसके पीछे बैठी औरत ने भी मुंह फेर लिया। कोमल डरी सहमी बैठी थी, बेहद खौफजदा। वो औबाश धीमी आवाज में कुछ गुनगुनाते हुए बबलगम चबा रहा था। कोई स्टेशन आने वाला था। रेल की रफ्तार आहिस्ता और सीटी तेज हो रही थी। कोमल दिल में दुआ मांग रही थी कि इस स्टेशन पर यह बाली वाला उतर जाए और इसकी जगह वो नाजुक सी बच्ची बैठ जाए जो खड़े खड़े थक गई थी और बर्थ की सीढ़ी से टेक लगाए ऊँग रही थी। इसकी दुआ अधूरी कबूल हुई। स्टेशन पर गाड़ी रुकी। मुसाफिरों में यकदम हलचल मच गई। कुछ मुसाफिर उतरे और इनके साथ वो बाली वाला भी उतर गया। कोमल ने सुख का सांस लिया। धक्कम-पेल करते ट्रेन में चढ़ते मुसाफिरों और उतरने वालों का शोर था। काली पैंट शर्ट में मलबूस एक स्मार्ट नौजवान उजलत के साथ आया और खाली सीट पर बैठने से पहले इसने सामने नजर डाली। सीट खाली है मिस? इसने मुहज्जिब अंदाज में झिझकते हुए पूछा, जैसे वो बैठने या ना बैठने का फैसला ना कर पा रहा हो। कोमल की जान में जान आई। वो एक सुलझा हुआ इंसान लग रहा था। जी, कोमल ने फौरन कहा। वो अब पुरसकून महसूस कर रही थी। नौजवान सीट पर बैठ गया। अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग सीट के साथ लगा लिया। कोमल ने इत्मीनान का एक लंबा सा सांस लिया और खिड़की से बाहर झांकने लगी, जहां लोगों का हजूम था। आने जाने वालों की भीड़ थी। अफरा तफरी और मुसाफिर उजलत में ट्रेन पर सवार हो रहे थे। कुछ बेजार बेंचों पर बैठे अपनी ट्रेन के इंतजार में थे। चाय के खोखे पर रश था। गले सड़े फलों की रेहड़ी पर इक्का दुक्का औरतें मौजूद थी और सिगरेट पान की दुकान पर खड़ा बाली वाला सिगरेट का पैकेट लेकर पैसे दुकानदार को दे रहा था। कोमल ने फौरन इस मंजर से नजरें हटा ली। सामने वाला नौजवान झिझका हुआ बैठा था और कोमल की तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। खड़ी हुई औरतों में से कोई अब नजर नहीं आ रही थी। या तो वो उतर गई थी या किसी और डब्बे में इन्हें जगह मिल गई थी। मर्द अलबत्ता इसी तरह थके थके खड़े थे। इनमें कुछ नए शामिल हो गए थे, कुछ इस स्टेशन पर उतर गए थे। सीटी बजी और ट्रेन ने धीरे धीरे पटरी पर से सिरकना शुरू किया। भागते हुए कुछ लोग डब्बे के अंदर दाखिल हुए। किधर सरकार? कोमल ने चौंक कर बाली वाले की आवाज पर सर उठाया और इसकी तो जान ही निकल गई। वो पान चबाते हुए बड़े दुरुस्त लहजे में सीट पर बैठे नौजवान से मुखातिब था, जो सवालिया नजरों से इसे देख रहा था। चलो उठो, शाबाश, बाली वाले ने चुटकी बजाते हुए इंतहाई हित्तक आमेज लहजे में कहा। जी, नौजवान हैरत ज़दा था। ना बात इसकी समझ में आ रही थी और ना इसका अजनबी लहजा। मेरी सीट है सरकार, सिगरेट पान लेने गया था। बाली वाले ने इसकी मुश्किल आसान की। इसका मुंह पान की जुगाली कर रहा था और नजरें बार बार कोमल की तरफ उठती थी, जो मुस्तरिब बैठी उंगलियां चटखा रही थी। ओह,
سوری، نوجوان شرمندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بار اس نے کومل کی طرف دیکھا جیسے شکایت کر رہا ہو کہ کومل نے اس سے جھوٹ کیوں بولا کہ سیٹ خالی ہے۔ کومل اس سے نظریں ملا نہیں سکتی تھی۔ وہ تو یہی سمجھی تھی کہ بالی والے کا اسٹیشن آ گیا ہے اور ٹرین سے اتر گیا ہے، مگر وہ پان چباتا واپس آ گیا تھا۔ بتایا نہیں اسے میں بیٹھا ہوا ہوں اس سیٹ پر؟ بالی والے نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بے تکلفی سے کومل کو مخاطب کیا، یوں جیسے برسوں کی جان پہچان ہو، بلکہ یوں جیسے عمر بھر کا ساتھ ہو، بلکہ یوں جیسے دونوں جیون ساتھی ہوں۔ کومل ہونٹ بھینچ کر رہ گئی، اس کے لب نہیں ہلے۔ برتھ کی سیڑھی سے ٹیک لگائے کھڑا نوجوان بھی چیپا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ کومل کو لگا وہ اس سے ناراض بھی ہے کہ کیوں کومل نے اس سے غلط بیانی کی۔ بالی والے نے کومل کا جواب نہ پا کر ہونٹ سکیڑے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت سی تھی۔ پان چباتے چباتے اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر عجیب نظروں سے کومل کو دیکھا۔ لائٹر کا شعلہ نکلا، سگریٹ سلگا۔ کان میں بالی والے نے سگریٹ کا ایک طویل کش لیا اور بظاہر کھڑکی سے باہر دھواں پھینکا، مگر کومل کا سارا چہرہ اس دھوئیں میں گم ہو گیا۔ دھوئیں سے زیادہ بیچارگی کے احساس نے اس کی آنکھوں کو گیلا کر دیا۔ ریل کا ڈبہ مسافروں سے بھرا ہوا تھا، مگر کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اس بدتمیز کو اس گھٹیا حرکت سے باز رکھتا یا کم از کم ٹوک ہی دیتا۔ اپنی گیلی آنکھوں کو چھپانے کے لیے کومل نے پرس میں سے سیاہ چشمہ نکال لیا، شاید وہ اپنی بے بسی چھپانا چاہ رہی تھی۔ سگریٹ بجھا دے پلیز، نوجوان نے کھانستے ہوئے بالی والے سے کہا۔ کیوں؟ بالی والے نے ایک اور لمبا کش لیا۔ باہر پی لیتے۔ دائیں ہاتھ والے سیٹ پر بیٹھی عمر رسیدہ عورت نے ناک پر چادر کا پلو رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ یہاں کیا پٹرول چھڑکا ہوا ہے؟ انتہائی گھٹیا لہجے میں اس نے بدتمیزی سے کہا۔ عورت چپ ہو گئی۔ سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں، نوجوان نے پھر ہلکی سی مزاحمت کی۔ کیا ہو رہے ہیں؟ تجھے بڑی تکلیف ہے؟ بالی والا یکدم ہتھے سے اکھڑ گیا۔ کومل کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اسے لگا وہ اٹھ کر نوجوان سے ہاتھا پائی شروع کر دے گا۔ نوجوان کو بھی شاید اندازہ ہو گیا کہ بیکار ایک جانور سے سر کھپا رہا ہے، جسے اپنی عزت کا خیال ہے نہ دوسروں کا۔ عجیب عجیب فیشن ہے آج کل لوگوں کے، لوگ رات کو بھی کالی اینک لگا لیتے ہیں۔ بالی والے نے بظاہر کونے میں بیٹھے گنجے شخص کو مخاطب کیا، جو کنکھیوں سے سن گلاسز والی کومل کو دیکھ رہا تھا۔ کومل اس فکرے کی کاٹ سے سلگ کر رہ گئی، گنجا کھسیانی سی ہنسی ہنسا۔ بالی والے کا منہ پان چباتا رہا، سگریٹ پھونکتا اور دھواں اڑاتا رہا۔ کومل پہلو بدلتی رہی۔ سفر بہت دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بے شمار لوگوں کے درمیان بیٹھی تھی اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تنہا ہے، اتنے بڑے ہجوم میں اکیلی ہے۔ ڈبے میں موجود صرف وہ ایک مجبور لڑکی اور دوسرا وہ وحشی۔ اگلا اسٹیشن آیا اور نوجوان اپنا بیگ اٹھائے عجلت کے ساتھ نیچے اتر گیا۔ کومل کو لگا کہ ایک کمزور سہارا بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ بالی والا بھی مسافروں کے ساتھ اترا اور کومل کا بھی جی چاہا کہ وہ نیچے اتر جائے اور اس سیٹ کے بجائے کسی اور ڈبے میں کسی اور سیٹ پر بیٹھ جائے، مگر اس ڈبے میں کھڑے مسافروں کی للچائی ہوئی نظروں کو دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ کب سے کھڑے تھے اور منتظر تھے کہ کوئی خالی سیٹ انہیں مل جائے، مگر ان کی خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی۔ کومل نے کھڑکی سے جھانکا، پلیٹ فارم پر بھی لوگوں کا ہجوم تھا جو کسی بھی طرح ٹرین میں سوار ہونے کے لیے بےتاب تھے۔ کومل نے اپنی سیٹ نہیں چھوڑی، تھک کر آنکھیں موند لی۔ وسل بج چکی تھی، ٹرین اگلے اسٹیشن کے لیے چل پڑی تھی۔ کومل کا سفر بہت طویل تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹیکے ہوئے تھی۔ دسمبر کی آخری شب نہ پوچھو کس طرح گزری، ہمیں ہر پل یہ لگتا تھا کہ وہ کچھ پھول بھیجے گا۔ بالی والے نے اٹکتے ہوئے بمشکل شعر مکمل کیا۔ کومل نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ سامنے سیٹ پر ٹانگ جمائے بالی والا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ایک کتاب تھی، نئے سال کے عشقیہ اشعار،
جسے کھولے وہ شعر پڑھ رہا تھا، اور اس کی نظریں کتاب کے صفحوں سے زیادہ کومل کے چہرے کو پڑھ رہی تھی۔ یقیناً وہ اسٹیشن پر کسی بک اسٹال سے وہ کتاب خرید لایا تھا، اور اب دانستہ وہ اشعار کومل کو سنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ایک اور اذیت تھی جو کومل کو اس سفر میں برداشت کرنا تھی۔ اس کی منزل ابھی بہت دور تھی، اور لگتا یہ تھا کہ وہ جنگلی بھی اسی کے شہر کا باسی ہے۔ یہ ساتھ جلد چھوٹنے والا نہیں تھا۔ دسمبر کی شب آخر نہ پوچھو کس طرح گزری۔ واقعی یہ زندگی میں کبھی نہ بھولنے والی شب ہوگی۔ سال کی آخری شام، ایک ایسا سفر جو کبھی میں نے نہ سوچا تھا نہ کبھی اس کی خواہش کی تھی۔ کومل نے سوچا، پہلے بھی اسے تلخ ایام کا سامنا رہا تھا، مگر آج کے اس سفر نے اسے جو کرواہٹ چکھا دی تھی۔ زندگی ایسے ہی ایک سفر کا نام ہے جس میں بے شمار لوگ ملتے ہیں، اچھے اور برے۔ کچھ کا ساتھ پل بھر کے لیے رہتا ہے، کوئی ایک اسٹیشن ساتھ چلتا ہے، کوئی دوسرے تیسرے پر جگہ بدل لیتا ہے، بہت کم منزل تک ساتھ دیتے ہیں۔ اس سفر پر وہ کسے مورد الزام ٹھہراتی؟ یہ مصیبت اس نے خود مول لی تھی۔ عطیہ نے اسے بہتیرا کہا تھا کہ آج وہ رک جائے، اگلی صبح کو چلی جائے، مگر کومل نے بات نہیں مانی۔ وہ عطیہ کی رخصتی کے ساتھ ہی اس سے رخصت ہو گئی تھی۔ عطیہ اس کی بہترین دوست تھی، 12 شہر دور کی رہائشی۔ کومل اس کی شادی میں شرکت کے لیے گئی تھی، اور مزید حماقت اس سے یہ ہوئی تھی کہ وہ اپنا موبائل فون بھی گھر بھول آئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ شام ڈھلے گھر پہنچ جائے گی، مگر ٹرین لیٹ ہو جانے کی وجہ سے اس کا واپسی کا سفر پریشان کن ہوتا جا رہا تھا۔ پینسل ہے تمہارے پاس؟ بالی والے نے اس سے پوچھا۔ کومل چونک کر خیالوں کی دنیا سے واپس آئی۔ زبان سے جواب دینے کے بجائے اس نے محض نفی میں سر ہلا دیا۔ پین اس کے پاس پرس میں موجود تھا، مگر وہ اس جاہل کو کیسے دے دیتی؟ اس گنوار نے کیا لکھنا تھا پینسل سے؟ یقیناً کوئی فضول حرکت ہی کرتا۔ تمہارے پاس پینسل ہے باؤ؟ اس نے ذرا سا اٹھ کر کومل کے سر کے اوپر دیکھتے ہوئے کسی کو دور سے مخاطب کیا۔ جی ہاں۔ کومل کی سیٹ کی پشت سے دور کھڑا وہ شخص بمشکل بالی والے کے پاس پہنچا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر کومل کے دل میں ایک خوشگوار سا احساس ہونے لگا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو کچھ دیر اس کے سامنے سیٹ پر بیٹھا رہا تھا، اور پھر بالی والے نے اسے شرمندہ کر کے اٹھا دیا تھا۔ پچھلے اسٹیشن پر وہ نوجوان اتر گیا تھا۔ کومل کا خیال تھا شاید اس کی منزل آ گئی ہے، مگر وہ تو ڈبے میں ہی موجود تھا، صرف جگہ بدل لی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی سیٹ کی تلاش میں اترا تھا، اور ناکام ہونے پر واپس اسی ڈبے میں آ گیا تھا۔ نوجوان نے جیب سے نکال کر قلم بالی والے کو پکڑا دیا۔ وہ قلم سے کتاب پر فضول نشان بنانے لگا، ایسے بے معنی نشان جو کتاب دشمن لوگ کتاب کے صفحوں پر بے دردی سے کھینچتے ہیں، دائرے، لکیریں۔ پڑھتی ہیں؟ یکدم اس نے کومل کو مخاطب کیا۔ وہ کومل کو شاعری کی وہ کتاب پڑھنے کی پیشکش کر رہا تھا جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ کومل نے انکار کیا نہ اقرار۔ اس کے ماتھے پر ناگواری کی ایک لکیر ابھری، جسے پاس کھڑے اس نوجوان نے بھی محسوس کیا، مگر دونوں چپ رہے۔ پڑھ لو، بہت اچھے شعر ہیں۔ بالی والے نے کتاب والا ہاتھ آگے کیا۔ کومل نے بغیر کوئی جواب دیے کھڑکی کی طرف رخ پھیر لیا۔ اندھیرا اپنا تسلسل جما رہا تھا، باہر کے مناظر یکسر بدل رہے تھے، مگر ٹرین کے اس ڈبے میں ایک ہی منظر دیر سے ٹھہر گیا تھا جو کومل کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ بالی والا کتاب کے صفحے پلٹتے ہوئے کبھی دھیمی کبھی بلند آواز میں شعر پڑھ رہا تھا۔ اشعار اچھے تھے، مگر پڑھنے والا یقیناً جاہل تھا جو لفظوں کو توڑ توڑ کر پڑھ رہا تھا، اور دونوں مصروں کو یوں ایک ساتھ ملا دیتا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ شعر پڑھ رہا ہے یا کہانیوں کی کسی کتاب کا پیراگراف۔ دیر سے کھڑا نوجوان اس کے غلط تلفظ پر دھیرے سے مسکرا دیتا۔ کومل کو اس کی مسکراہٹ سے کوئی غرض نہ تھی، نہ غلط تلفظ کرنے والے شعروں کی ادائیگی پر کوئی اعتراض۔ وہ تو سفر کے کسی طرح جلدی کٹ جانے کی دعاؤں میں مصروف تھی۔
ایک چھوٹے اسٹیشن پر ٹرین ذرا سی دیر کے لیے رکی۔ کچھ مسافر اتر گئے، 2-4 چڑھ آئے۔ نوجوان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملی، مگر وہ بدستور کھڑا رہا۔ کومل کھڑکی سے سر ٹکائے بیٹھی تھی، نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ کسی بڑے اسٹیشن کی آمد نے مسافروں میں ہلچل مچا دی۔ کومل بھی جاگ گئی۔ کچھ مسافر اپنے سوئے ہوئے ساتھیوں کو جگا رہے تھے، کچھ اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ وسل بجاتی ہوئی ٹرین پلیٹ فارم پر رک گئی۔ بہت سارے مسافر نیچے اتر گئے۔ نوجوان کو کومل کے بائیں والی ہاتھ کی سیٹ مل گئی۔ وہ فوراً بیٹھ گیا۔ بہت سارے مسافر اس اسٹیشن پر اترے تھے۔ ایک آدھ سوار بھی ہوا۔ ڈبے میں کھڑے لوگوں کو سیٹوں پر جگہ مل گئی۔ بالی والا اس دوران تیزی سے نیچے اترا، مگر جانے سے پہلے وہ تنبیہی انداز میں کومل کو سمجھا گیا تھا، سیٹ خالی نہیں ہے۔ کومل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کسی کی بے عزتی کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر شخص نے اس کے سامنے خالی سیٹ پر بیٹھنا چاہا۔ کومل نے فوراً کہا، سیٹ بک ہے۔ ادھیڑ عمر گو مگو کی حالت میں ایک پل کے لیے کھڑا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ نوجوان نے کومل کی بات سن کر چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کومل کی نظریں اس کی نظروں سے ملی۔ کومل کو لگا اس نظروں میں ایک شکایت نمایاں تھی۔ شاید وہ کہہ رہا ہو کہ جب میں اس سیٹ پر بیٹھا تو مجھے کیوں نہ بتایا۔ کچھ دیر رکنے کے بعد ٹرین نے وسل دی۔ ٹرین آہستہ آہستہ پٹری پر سرکی اور پھر چھک 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 تیز ہوتی چلی گئی۔ تیزی سے بھاگتی ہوئی ٹرین نے کومل کو شاد کر دیا تھا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ بالی والا دوبارہ ٹرین میں نہیں آیا تھا۔ شاید وہ اسٹیشن پر ہی رہ گیا ہو، شاید اس کی منزل آ گئی ہو۔ کومل نے سوچا۔ یہ خیال ہی اس کے لیے فرحت بخش تھا کہ وہ جان کا عذاب اب ٹل گیا ہے۔ ہر شے کو آگ لگی ہوئی ہے۔ پان 20 روپے کا، یہ بھی کوئی بلا بات ہے؟ سانپ کی طرح پھنکارتی سی آواز نے کومل کی ساری خوشی کو پل بھر میں غارت کر دیا۔ کومل کی سیٹ کے پشت والے دروازے سے داخل ہونے والا گلاب کا ایک پھول سونگتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ سپاری کا مزہ ہے نہ الائچی کا، پھر بھی 20 روپے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا کومل کے سامنے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کومل جو اس کی عدم موجودگی میں ایزی ہو گئی تھی، پھر سے اپنی سیٹ پر سمٹ گئی۔ مہنگائی نے مت مار دی ہوئی ہے۔ اونگتے ہوئے پگ والے بوڑھے نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مہنگا ہو یا سستا، لوگوں نے شوق تو پورا کرنا ہی ہوتا ہے۔ اس نے بانچھیں پھیلا کر پان کو منہ میں گھمایا۔ ہاں جی، شوق کا تو کوئی مول نہیں۔ نوجوان کے ساتھ بیٹھے ہوئے موٹے لڑکے نے دور سے اپنی بات کا گولا پھینکا۔ میرا قلم دے دیں اگر فارغ ہے تو، نوجوان نے بالی والے سے انتہائی شکستہ لہجے میں کہا۔ یہاں اچھا نہیں لگ رہا؟ بالی والے نے اپنی جیب میں موجود قلم پر ہاتھ پھیرا۔ کیا مطلب؟ نوجوان کا لہجہ حیرت میں ڈوب گیا۔ باؤ جی، جو شے یار لوگوں کو پسند آ جائے وہ اپنی ہو جاتی ہے۔ بالی والے نے کومل کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ یہ تو زیادتی ہے، میرا اسٹیشن آنے والا ہے، پلیز۔ نوجوان نے مہذب انداز میں ہلکا سا احتجاج کیا۔ جو بھی سمجھو، مگر بات یہ ہے وہ انتہائی بدتمیز اور اکھڑ شخص تھا جسے اخلاقیات چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ عجیب بات کر رہے ہیں آپ، نوجوان نے بحث کرنا چاہی۔ اچھا تو پھر لے لو، آ کر لے سکتے ہو تو۔ بالی والے کا لہجہ یکدم کڑوا ہو گیا۔ اس کے تیور بدل گئے تھے اور وہ لال آنکھوں سے نوجوان کو گھور رہا تھا۔ کومل کانپ کر رہ گئی۔ اس کا جی چاہا وہ نوجوان کو مزید بات کرنے سے باز رکھے۔ اس وحشی کے منہ لگنا نیری حماقت تھی۔ کومل کو کہنا نہیں پڑا، نوجوان نے انتہائی برداشت کا مظاہرہ کیا اور ہونٹ بھیج کر چپ ہو گیا۔ ماحول میں کچھ دیر کے لیے تناؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ سناٹا رہا اور اسی سناٹے میں بالی والے نے ایک عجیب سی حرکت کی۔ اس نے بظاہر نظر بچا کر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاب کا پھول کومل کی گود میں رکھ دیا۔ کومل برف کی سل بن گئی تھی۔ بالی والے کی یہ حرکت کسی اور نے دیکھی یا نہیں، مگر نوجوان کی نظروں نے یہ سارا منظر دیکھ لیا۔ اسے بھی یہ حرکت یقیناً بہت ناگوار گزری تھی، مگر وہ محض پیشانی پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اس کا اسٹیشن آنے والا تھا، اس کو اتر جانا تھا۔ شاید اس نے پرائی آگ میں ہاتھ جلانا مناسب نہیں سمجھا۔
شاید بالی والے کا خیال ہو کہ اس ڈبے میں بلب کی مدھم روشنی میں کسی کو دکھائی نہ دیا ہو۔ وہ یہ سمجھا ہو کہ سارے مسافر تھکن سے چور نیند کے غلبے میں ہیں، یا اس نے یہ سوچا ہو کہ کومل اس کی ہر بےہودہ حرکت پر چپ رہی ہے تو اس ذلیل قدم پر بھی خاموش رہے گی۔ یہ اس کی خام خیالی تھی۔ جو ہی اس نے اپنا دہکتا ہوا ہاتھ کومل کی برف بنی مٹھی پر رکھا، وہ تڑپ اٹھی۔ شٹ اپ! کومل کی غصے اور بے بسی میں گنگی آواز پر بالی والا ایک پل کے لیے ٹھٹکا، اور اسی ایک پل نے پرے سیٹ پر بیٹھے نوجوان کو اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور دونوں ہاتھوں سے بالی والے کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کومل کی آنکھیں بے بسی سے چھلک رہی تھی اور وہ دہشت زدہ ہو کر ان دونوں کو گتھم گتھا ہوتے دیکھ رہی تھی۔ نوجوان نے بالی والے کا جبڑا زخمی کر دیا۔ خون زخمی جبڑے سے نکل رہا تھا۔ نوجوان کی شرٹ پھٹ گئی تھی، چہرے پر خراشیں آئی تھی، مگر وہ بالی والے کو خوب نکید رہا تھا۔ یکدم مسافروں میں ہلچل مچ گئی۔ جب تک وہ بیچ بچاؤ کراتے، نوجوان نے بالی والے کا حلیہ بگاڑ دیا تھا اور وہ خون تھوک رہا تھا۔ زخمی بالی والے کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، مگر نوجوان کے اچانک حملے نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ اگلا اسٹیشن نزدیک آ گیا تھا۔ ٹرین کی رفتار دھیمی ہوئی اور پھر رک گئی۔ زندہ نہیں چھوڑوں گا، بالی والا زخمی جبڑے پر ہاتھ رکھے پھنکار رہا تھا۔ کوئی حد ہوتی ہے بدتمیزی کی۔ نوجوان اس حالت میں اسے اخلاقیات کا درس دے رہا تھا۔ یار لوگ بدلہ لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ آگ اگلتی نظروں والے کو مسافروں نے بڑی مشکل سے اس ڈبے سے اتارا۔ میرا اسٹیشن آ گیا ہے، نوجوان نے بیگ اٹھاتے ہوئے دھیمی آواز میں کومل سے کہا۔ نہ جانے کیوں وہ اس لڑکی سے نظریں نہیں ملا رہا تھا، جس کی جان یہ سوچ کر نکلی جا رہی تھی کہ اس کا اجنبی ہمدرد اس سے جدا ہونے جا رہا ہے اور ابھی طویل سفر باقی ہے۔ بالی والا بظاہر وہاں سے جا چکا تھا، مگر کیا خبر وہ دوبارہ اسی ڈبے میں آ جائے اور… شکریہ۔ ڈبڈبائی آنکھوں والی لڑکی کانپ رہی تھی اور اس کے ہونٹوں سے لفظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ نوجوان نے نرم لہجے میں پوچھا۔ خواب نگر، ڈوبتے دل کے ساتھ ٹوٹے لفظوں میں کومل نے کہا۔ اوہ، ابھی کافی سفر باقی ہے۔ نوجوان کے لہجے میں تشویش در آئی۔ جی، ٹرین کی وسل بج اٹھی تھی۔ نوجوان کے قدم دروازے کی طرف اٹھنے لگے۔ ٹرین کے پہیے حرکت کرنے لگے۔ کومل کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی اترنے لگی۔ نوجوان نے ایک قدم پائیدان پر رکھا، پھر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ہرنی کی طرح سہمی ہوئی لڑکی کا سارا چہرہ گیلا پڑ چکا تھا۔ ٹرین کی رفتار تیز ہو گئی۔ اجنبی مہربان کا اسٹیشن گزر گیا۔ وہ بیگ اٹھائے آہستہ قدموں کے ساتھ آ کر کومل کے سامنے والی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھ گیا۔ کومل کا لرزتا ہوا بدن شانت ہو گیا۔ وہ جھکی اور نوجوان کے پیروں میں پڑا ہوا وزٹنگ کارڈ اپنی مٹھی میں دبا لیا، جو اس اجنبی کی جیب پھٹنے سے نیچے گر گیا تھا۔ اگلا اسٹیشن آیا۔ ٹرین رکی اور چل دی۔ آمنے سامنے چپ چاپ بیٹھے تھے دونوں، زبان نہیں کھلی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تک نہیں۔ پھر ایک اور اسٹیشن آیا اور گزر گیا۔ دونوں اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ٹکٹ چیک کرائے۔ ٹکٹ چیکر نے نوجوان کو چونکا دیا۔ نوجوان نے جیب میں ہاتھ ڈالا، بٹوا نکالا اور خفت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ ٹکٹ دکھایا۔ دیکھنے میں تو آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں۔ ٹکٹ چیکر کی پیشانی پر بل پڑا۔ جی، نوجوان نے جی پہ انداز میں اقرار کیا۔ آپ کا اسٹیشن گزر چکا ہے صاحب بہادر۔ ٹکٹ چیکر کا لہجہ تنزیہ تھا۔ جی مجھے معلوم ہے، نوجوان نے دھیمی آواز میں کہا۔ معلوم ہے؟ مطلب آپ جان بوجھ کر بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہے ہیں؟ چیکر کے لہجے میں سختی آ رہی تھی۔ نوجوان شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ سارے مسافر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کومل کوشش کے باوجود ٹکٹ چیکر کو اصل بات نہیں بتا سکی۔ سوری، آپ نیا ٹکٹ بنا دیں، نوجوان نے شرمندگی سے کہا۔ وہ تو میں بناؤں گا، مگر جرمانہ بھی وصول کروں گا، ٹکٹ چیکر نے سختی سے کہا۔ نوجوان چپ رہا۔
کومل کو بھی شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا، مگر اس کے لب بند تھے۔ جانا کہاں ہے؟ خواب نگر، نوجوان نے بٹوے میں سے نوٹ نکالتے ہوئے کہا۔ کومل نے پہلی بار پوری نظر سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ روشن اور اجلا چہرہ، چھوٹے اور بڑے سارے اسٹیشن گزر گئے، طویل سفر خاموشی میں گزر گیا۔ کسی نے کچھ نہ پوچھا، نہ کچھ کسی کو بتایا۔ کومل کو دھڑکا سا لگا تھا کہ کسی بھی وقت وہ اوباش بالی والا واپس آ جاتا، مگر وہ مطمئن تھی کہ ایک مضبوط سہارا اس کے ساتھ تھا، جس کے ساتھ کوئی تعارف نہ تھا، نہ کوئی جان پہچان، کوئی رشتہ، نہ تعلق۔ خواب نگر کا اسٹیشن آ گیا، کومل کی منزل آ گئی۔ رات نے پر پھیلا رکھے تھے جب وہ دونوں ٹرین سے اتر کر پلیٹ فارم کے ساتھ چلتے ہوئے باہر آئے۔ سیڑھیوں پر رک کر نوجوان نے اجازت طلب نظروں سے کومل کی طرف دیکھا۔ کومل نے پھر بھی زبان سے کچھ نہ کہا، شاید الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں موجود تشکر نے ساری کہانی کہہ دی۔ جب تک وہ ٹیکسی میں نہیں بیٹھی وہ سیڑھیوں پر کھڑا رہا۔ ٹیکسی چلی اور رک گئی۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑا رہا، پھر پلٹا اور رک گیا۔ دونوں نے پلٹ کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ نوجوان کی آنکھوں میں شاید اداسی تھی، مگر دور ٹیکسی میں بیٹھی کومل کی آنکھوں میں دہشت تھی۔ اس نے بالی والے کو ٹیکسی اسٹینڈ میں کھڑا دیکھ لیا تھا، جو اس کی طرف دیکھ کر خبیث ہنسی ہنسا تھا۔ فاختہ اب اکیلی تھی اور باز کی پہنچ سے دور نہیں تھی۔ وہ یقیناً اسے اپنے پنجوں میں نوچ لیتا۔ رکی ہوئی ٹیکسی کو سیڑھیوں پر رکے ہوئے نوجوان نے حیرت سے دیکھا، پھر کومل کی نظروں کا تعاقب کر کے اس کی نظروں نے سفر کیا اور وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتا ہوا آیا اور ٹیکسی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چلو، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مڑ کر حیرت سے کومل کو دیکھا، جو پچھلی سیٹ پر یوں بیٹھی تھی جیسے آبلہ پا سفر کے بعد سستا رہی ہو۔ اب چلو، کومل نے مختصر بات کی اور ٹیکسی کی کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ بالی والا جبڑے پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نظروں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ نوجوان کے اعتماد نے اس کا اپنے آپ پر اعتبار بھی مٹی میں ملا دیا تھا۔ بالی والا اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ ٹیکسی انجان راستوں پر چلی، نامانوس سڑکوں پر بھاگی، ان دیکھے موڑ مڑی، اجنبی گلیوں میں جھانکتی ہوئی ایک بند گلی کے سامنے ساکت ہو گئی۔ کومل پچھلی سیٹ سے اتری اور اگلے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جاؤ، نوجوان نے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ کومل کا پرس میں رینگتا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ کچھ دیر اس کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑی رہی، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ اس اجنبی مہربان کو اپنے دروازے تک لے جائے یا یہیں سے الوداع کر دے۔ چلو، نوجوان نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ ٹیکسی مڑنے تک کومل تیز قدموں کے ساتھ چلتی اپنے گھر کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ دروازے کی گھنٹی پر انگلی رکھ کر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ ٹیکسی گلی کے سامنے رکی ہوئی تھی اور تب تک رکی رہی جب تک دروازہ کھل نہیں گیا۔ کومل ماں کے سینے سے چمٹ گئی۔ اس دوران میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھے نوجوان نے ایک بار پھر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اندر چلی گئی ہے، ڈرائیور نے نوجوان کو بتایا۔ تم بھی چلو، نوجوان نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اب کہاں؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ واپس ریلوے اسٹیشن، نوجوان نے سیٹ کی پشت سے سر ٹیکتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ ڈرائیور نے اس عجیب آدمی کو ایک نظر دیکھا اور ٹیکسی چلنے لگی۔ نوجوان کو خبر تک نہ ہوئی کہ تشکر میں بھیگی ہوئی لڑکی اپنی ماں کے کندھے سے چمٹی گلی کے موڑ تک اسے الوداع کرنے آئی تھی۔ یہ دسمبر کی آخری شب تھی، ٹھیک وہ وقت جب گھڑی کی سوئیاں 12 کے ہندسوں کو چھو رہی تھی۔ سال کی آخری شب نئے سال کے پہلے دن سے مسافہ کر رہی تھی۔ نہ جانے یہ ملاپ کا وقت تھا یا جدائی کا۔ رات 11 بجے خواب نگر کے اسٹیشن پر رکنے والی ٹرین سے ایک سر پھرا مسافر بھی اترا۔ باقی مسافروں کی طرح اس کے پاس کوئی نہ سامان تھا، نہ ان کی طرح وہ عجلت میں تھا۔ اس کے قدم متوازن تھے، مگر دل کی دھڑکن شاید توازن میں نہیں تھی۔ وہ ٹھیک 1 سال بعد اس اجنبی شہر میں آیا تھا۔ پلیٹ فارم پر چلتے ہوئے اس کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس کی تلاش میں تھا،
نہ جانے وہ کسے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آ گیا تھا، اپنے شہر سے بیٹھے بٹھائے نہ جانے کس درد نے اسے ناواقف شہر میں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ اچانک ہی گھر سے نکلا تھا اور بے اختیار اس کے قدم ریلوے اسٹیشن کی سمت چل پڑے تھے۔ کچھ سوچے بغیر اس نے ریل کا ٹکٹ خرید لیا تھا۔ بے ارادہ ہی وہ ٹرین میں سوار ہو گیا تھا، مگر دانستہ اس نے 13 نمبر ڈبے کے پائیدان پر قدم رکھا تھا۔ کسی آس کے سہارے وہ اسی سیٹ کے پاس جا کھڑا ہوا تھا جہاں پچھلے سال دسمبر کی آخری شب ایک اجنبی لڑکی ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج وہ سیٹ خالی تھی۔ مسافر ہر اسٹیشن پر اترا، پھر ٹرین کے اگلے ڈبے میں سوار ہوا، پھر اگلے اور پھر اس سے اگلی، پہلے سے آخری اسٹیشن پر، پہلے سے آخری ڈبے تک۔ وہ چہرہ اسے دکھائی نہ دیا جس نے سال بھر اسے ستایا تھا اور سال کے آخری روز اس قدر بے چین کر دیا تھا کہ وہ خواب نگر کا ٹکٹ لے کر ٹرین میں سوار ہو گیا تھا۔ پلیٹ فارم سے باہر آ کر وہ سیڑھیوں پر کچھ دیر کے لیے کھڑا رہ گیا تھا، اسی جگہ جہاں پچھلے سال کی آخری شب وہ کھڑا تھا، اور سامنے ٹیکسی سٹینڈ میں لرزتی کانپتی ایک لڑکی ٹیکسی والے کو اپنا گھر کا پتہ سمجھا رہی تھی۔ اب وہاں ایسا کوئی منظر نہ تھا۔ میں کیوں آ گیا ہوں؟ پیشانی ملتے ہوئے اس نے اپنے آپ سے وہ سوال کیا جس کا جواب اس سمیت کسی کے پاس نہیں تھا۔ ٹیکسی صاحب۔ ایک ٹیکسی اس کے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیور نے کھڑکی سے سر نکال کر اسے متوجہ کیا۔ اجنبی مسافر نے غور سے ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھا۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور کا نامانوس سا چہرہ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ٹیکسی سٹینڈ میں آ گیا۔ بیٹھیں۔ سر کہاں جانا ہے؟ ایک نوعمر لڑکے نے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھانے کی کوشش کی۔ مسافر نے نوعمر لڑکے کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ نہیں، وہ اتنا کم عمر نہیں تھا۔ مسافر بڑبڑایا۔ جی؟ نوعمر ڈرائیور نے حیرت سے پوچھا۔ وہ پہلے ہی مسافر کی گہری نظروں سے گھبرا سا گیا تھا۔ نہیں جانا، مسافر نے مختصر سا جواب دے کر قدم آگے بڑھا دیے۔ کہاں چلیں گے؟ ٹیکسی خالی ہے۔ بھاری بھرکم جسے والے نے اسے مخاطب کیا۔ وہ رکا، بھاری جسے والے کو اچٹتی نظر سے دیکھا اور بغیر کچھ بولے مایوسی سے آگے بڑھ گیا۔ آگے، پھر آگے، مزید آگے۔ سارے ٹیکسی ڈرائیوروں کے چہرے اس نے پڑھ لیے۔ وہ چہرہ کہیں نہیں تھا۔ ایک بند گلی ہے، نکڑ پر شیشم کا درخت ہے، اس سے پہلے چوک میں لال رنگ کی بڑی عمارت، اس سے پہلے چوڑی سڑک بغیر فٹ پاتھ کے، اس سے پہلے چھوٹا سا گول چکر۔ مسافر نے ادھیڑ عمر ٹیکسی والے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ٹیکسی والے نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا اور انکار میں سر ہلا دیا۔ شکل سے معقول آدمی، لباس اور چال سے سلجھا ہوا لگتا تھا، مگر یوں بند گلی، شیشم کا درخت، چوڑی سڑک۔ ایک چھریرے بدن والے نے اس بات میں یوں سر ہلایا جیسے مسافر کی بات ٹھیک طرح سے سمجھ گیا ہو۔ مسافر دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی چلی، چلتی رہی۔ کئی چوڑی سڑکیں آئیں بغیر فٹ پاتھ کے، لال رنگ کی کئی عمارتیں، کئی گول چکر، بے شمار بند گلیاں۔ سال کی آخری شب الوداع ہو رہی تھی۔ نئے سال کا پہلا دن اس سے گلے مل رہا تھا۔ نہ جانے یہ جدائی کا لمحہ تھا یا ملاپ کی گھڑی۔ ایک اجنبی شہر میں رت جگہ کاٹ کر وہ لوٹا تو حبیب احمد کی بے چین آنکھوں کو چین آیا۔ کہاں تھے؟ باپ نے تشویش بھری آواز میں سوال کیا۔ سوری ابو، آپ کو بتائے بغیر چلا گیا تھا، اس نے شرمندگی سے جواب دیا۔ اس سوال کا یہ جواب کسی طور نہ بنتا تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھے حبیب احمد نے دوبارہ بیٹے سے وہ سوال نہیں کیا۔ بیٹے کے چہرے پر جمی بے سمت سفر کی دھول اس نے دیکھ لی تھی۔ وہ باپ کو بتائے بغیر کہیں نہیں جاتا تھا۔ آج پہلی بار ایک انجانے سفر سے واپس آیا تھا اور شب بصری کا ٹھکانہ بتانے سے گریزاں تھا، تو باپ نے اسے کریدا نہیں، چپ رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ رات حبیب احمد کی زندگی کی طویل ترین رات تھی۔
تمہارے کمرے میں کچھ پھول رکھے ہیں، حبیب احمد نے اسے بتایا۔ پھول؟ وہ باپ کے سامنے کرسی پر ڈھہ سا گیا۔ لا حاصل سفر نے اسے تھکا سا دیا تھا۔ نئے سال کا ایک کارڈ بھی ہے، حبیب احمد نے سرگوشی کی۔ نئے سال کا کارڈ؟ وہ چونکا۔ کہاں سے آیا؟ کس نے بھیجا؟ خود دیکھ لو۔ حبیب احمد کے لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی، جسے بیٹے نے دیکھا مگر سمجھ نہیں پایا۔ وہ الجھا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور الجھا ہوا واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں گلدستہ تھا اور دوسرے میں نئے سال کا ایک کارڈ، فراز حبیب کے لیے۔ اس نے کارڈ کھول کر پڑھا اور سوالیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ حبیب احمد کی نظروں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ بھیجنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، وہ کارڈ کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ کومل، خود لکھ لو۔ حبیب احمد کے لبوں پر مسکان پھیل گئی۔ کومل؟ کون؟ فراز حبیب مزید الجھ گیا۔ پچھلے سال ٹرین میں تمہیں ملی تھی۔ حبیب احمد نے بیٹے کی حیرت کا لطف لیا۔ پچھلے سال ٹرین میں؟ فراز حبیب باپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہاں، تمہارا وزٹنگ کارڈ اس کے پاس رہ گیا تھا۔ حبیب احمد نے کارڈ نکال کر فراز حبیب کی جیب میں ڈال دیا۔ میرا کارڈ؟ فراز حبیب باپ کے پیروں میں پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ٹرین میں گر گیا تھا، اس نے سارا سال سنبھالے رکھا۔ عجیب بات ہے نا؟ حبیب احمد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ عجیب؟ بہت عجیب۔ فراز حبیب کا دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگا۔ عجیب لڑکی تھی، عجیب عجیب باتیں کرتی تھی۔ حبیب احمد شاید اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ عجیب باتیں؟ فراز حبیب کا پیمانہ صبر چھلکنے ہی والا تھا۔ کہہ رہی تھی 365 دنوں میں کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جب اس نے کارڈ پر لکھے فون نمبر کی کال نہ ملائی ہو۔ فراز حبیب نے فوراً جیب سے کارڈ نکال کر فون نمبر دیکھا۔ اوہ، میرا پرانا فون نمبر۔ فراز حبیب کے ہونٹ بھیج گئے۔ آخر اسے آنا پڑا۔ وہ آئی تھی؟ ہاں۔ کب؟ فراز حبیب نے بےتابی سے پوچھا۔ کل شام، اپنی ماں کے ساتھ۔ آپ نے روکا نہیں اسے؟ وہ بہت بے چین تھا۔ نہیں، کہہ رہی تھی بہت دور سے آئی ہوں، جلدی لوٹنا ہے۔ آپ روک لیتے اسے میرے آنے تک؟ فراز حبیب نے بے صبری سے باپ کا بازو پکڑ لیا۔ وہ نہیں رکی، میں نے کہا، مگر وہ نہیں رکی۔ اس کا پتہ؟ فراز حبیب کی حالت دیدنی تھی۔ نہیں، میں نے نہیں پوچھا۔ اس کا فون نمبر؟ فراز حبیب بچوں کی طرح مچل رہا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں مانگا۔ ابو؟ فراز حبیب نے بے بسی سے مٹھیاں بیچ لی۔ اس کی آنکھیں چھلکنے کے قریب تھیں۔ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی تھی۔ اسے ایک نظر دوبارہ دیکھنے کی خواہش میں وہ اس کے شہر کی خاک چھان رہا تھا۔ وہ اس سے ملنے اس کے گھر چلی آئی تھی، اور پہلی ملاقات کی طرح دوسری بار کا نہ ملنا بھی اب اذیت ناک ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے باپ کی طرف دیکھا اور اٹھ کر ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میرا موبائل نمبر لے گئی ہے، کہہ رہی تھی روزانہ بات کیا کرے گی۔ فراز حبیب اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچا تو حبیب احمد کی شوخی بھری آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ حبیب احمد کے چہرے پر خوشی اور لبوں پر شرارتی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ویسی مسکراہٹ فراز حبیب کے لبوں پر بھی پھیلی، چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور وہ بھاگتا ہوا باپ کے کھلے بازوؤں میں چھپ گیا۔ دسمبر کی شب آخر نہ پوچھو کس طرح گزری، ہمیں ہر پل یہ لگتا تھا کہ وہ کچھ پھول بھیجے گا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوبصورت سی کہانی، ایک خوبصورت افسانہ۔ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی مزیدار کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ مینا کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں کسی اور دن، کسی اور موڑ پر، کسی اور کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔